12 महीने हैं। 12 महीनों में रमज़ान المبارک का जो महीना है वो अफजल है और अज़मत वाला है, बरकतों वाला है। इसी तरह 30 दिनों में से एक हफ़्ते में जो एक दिन जुमातुल मुबारक का दिन है, सैयदुल अय्याम जो दिन है, ये बहुत ही फजीलत वाला दिन है। ये उन दिनों का सरदार है। जैसे महीनों का सरदार रमज़ान मुबारक सरदार है, इसी तरह दिनों का सरदार सैयदुल अय्याम जो है वो जुमातुल मुबारक वो सरदार है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक का दिन है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जुमातुल मुबारक बहुत ही फजीलत वाला दिन है और दुरूद शरीफ पढ़ने वाला दिन है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती खलूसे दिल से, मोहब्बत से, प्यार से जुमे वाले दिन मेरे ऊपर दरूद पढ़ेगा, मेरे ऊपर दरूद भेजेगा, दरूद का तोहफा भेजेगा, तो क़यामत वाले दिन उसकी शफ़ाअत मेरे ऊपर वाजिब हो जाएगी। जुमातुल मुबारक का दिन हर लिहाज से बेहतर है, अफजल है, क्योंकि आज फिर जो है ना रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा है। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक अज़मतों वाला, बरकतों वाला महीना जारी उसारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी फ़जीलत, इसकी कदर और इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि जिसने अपनी दी हुई ताकत से, रहमत से, बरकत से हमें सेहत बख्शी, अपने हबीब के सदक़े हमें सेहत दी और हमने आज 10वां रोज़ा रखा। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें एक बार और ये ज़िंदगी में महीना नसीब फरमाया। हर पल, हर सांस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले जुमातुल मुबारक में हमारे साथ थे, इस दुनिया में थे, लेकिन आज जो जुमातुल मुबारक, दूसरा जुमातुल मुबारक है, इसमें वो हमारे साथ नहीं है, वो दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। तो इसलिए जो हर पल, हर सांस जो है कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और इस रमज़ान और मुबारक में फ़ायदा हासिल करना चाहिए, नेकियां और बरकतें समेटनी चाहिए। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा प्रोग्राम है, जैसा कि हम जो इस्लाही प्रोग्राम और हजूर रमज़ान और मुबारक के जो शख्सियात है जिनका विसाल हुआ, उनके बारे में जैसे हम प्रोग्राम करते हैं, आज जो हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो हज़रत खतीजातुल कुबरा, आपके विसाल मुबारक का जो है वो मौजू है। हज़रत खतीजा कौन है? हज़रत खतीजा वो हैं जो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा, जो खतूने जन्नत हैं, जो खतूने जन्नत हैं, जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं और हजूर अलैहिस्सलाम की लखते जिगर हैं, उनकी जन्नत जो है वो हज़रत खतीजातुल कुबरा के कदमों में है। बहुत ही अजमत वाली, जिनकी बेटी इतनी अजमत वाली हो, जिनकी बेटी की इतनी शान हो, जिनकी बेटी की इतनी अजमत हो कि वो जन्नत की औरतों की, हूरों की सरदार हो, तो उस वालदा का क्या मकाम होगा। आज हम उनकी फजीलत जो है ना बयान करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने अपना नाम तो इस ज़िला कसूर में बनाया ही है, लेकिन उस शख्सियत के वो लखते जिगर हैं, उस शख्सियत के वो फर्जंद है जिन्होंने कसूर में आकर हजूर सैयदी फ़कीह आज़म के मिशन को अपने मेहनत के साथ उसको चलाया और उनके मिशन के मुताबिक दीन के झंडे को बुलंद किया। और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत दिन रात करके दीन की मेहनत करते रहे और दीन के झंडे को बुलंद करते रहे। मेरी मुराद अबू सरूर हज़रत अल्लामा मौलाना उस्तादुल उलमा, उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंजूर अहमद नूरी रहमतुल्लाह अलैह। आप जो है ना माशाअल्लाह, आपने बाबा बुल्ले शाह की मस्जिद में बड़ी देर खिदमत की है। उनके लखते जिगर, उनके फर्जंद मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सरूर अहमद नूरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें बड़ी खुशी भी हुई है कि आप आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना अपने बुज़ुर्गों का मिशन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये बुज़ुर्गों का मिशन है, उन्होंने ये उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जो नेक औलाद है उसका फ़ायदा वालिदैन को पहुंचता है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में हजूर सैयदी फ़कीह आज़म का जो फैज़ान है वो फैलाते रहे और उन्होंने सारी ज़िंदगी इस तरह गुजारी। तो लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने आवाज़ सिटी 49 को टाइम दिया।
علامہ صاحب آج ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ کا جو ہے نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے وصال مبارک پر ہے. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کی شان کے بارے میں، کیونکہ آپ حضرت فاطمہ کی والدہ بھی ہیں، کیونکہ جی جو عورتوں جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان کی جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاؤں تلے ہے. تو ظاہری بات ہے ان کا کتنا مقام ہوگا، آپ کی فضیلت آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. محترم حافظ محمد ظہیر صاحب، سب سے پہلے آپ کو کا شکریہ کہ آپ نے ناچیز کو اس جگہ پہ آنے کا موقع دیا. دوسرے نمبر پہ آپ نے جو یہ ماہ سیام کی گھڑیوں کے اندر اس مشن کو چلایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو ہمیشہ جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک نہایت عمدہ اعلیٰ کام ہے. اور دوسرا، آپ نے آج جس شخصیت کے بارے میں یہ ٹاپک کے جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کا موقع دیا، وہ جس طرح جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت جو ہے ان کے قدموں تلے ہے، اسی طرح جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ آج ان کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو ان کے یاد سے منور اور روشن کریں گے، اور اپنے لیے باعث جو ہے نا وہ رحمت ان کو سمجھیں گے. اپنی آخرت کو جو سنبھالنے جو ہے یہ ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر کرنا یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا تعلق تاجدار مدینہ صلح الوسیلہ کائنات اصل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ایک عام بندہ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے، اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کوئی اچھا بندہ نہیں ہوتا. تو جس پاکیزہ ہستی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے زندگی کے شب و روز گزارے ہوں، دن گزارے ہوں، راتیں گزارے ہوں، لمحے گزارے ہوں، تو اس پاک ہستی کا کیا عالم ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں وہ آپ کا نام خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد جو ہے، اور بنت اسد اور بنت قصی اور بنت قصی، اور آپ کا جو سلسلہ نسب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے حضرت ہاشم علیہ السلام، حضرت ہاشم کے ساتھ جا کر. تو آپ کا جو یہ سلسلہ ہے، اس کے بعد جو آپ مکے کی اس وقت سب سے جو ہے مالدار اور سب سے جو ہے نا اعلیٰ اور رفع شخصیت کے اندر تھی، اور آپ کا مکے کی جتنی بھی سردار عورتیں تھیں ان میں ایک نام تھا. تو اس کے باوجود ایک بات آپ کے سامنے میں آج ظہیر بھائی آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب اس نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو اس محبوب کے لیے ہر چیز کو بے مثال بنایا. اسی طرح حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی مقام الگ رکھا. سبحان اللہ. دیکھیں مکہ کے اس دور کے اندر جو کفر، شرک، غلاظت سے آلودہ تھا، جہاں پہ شراب نوشی عام تھی، زنا، بدکاری، بچیوں کو زندہ در گور کر دینا، یہ سب عام تھا، گناہوں کا گڑھ بنا ہوا. اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، آپ مبعوث ہوتے ہیں، اور آپ صادق و امین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں. تو دوسری طرف اسی دور کے اندر ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ طاہرہ کے لقب سے، سبحان اللہ، طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی. اور جب بھی طاہرہ کا ذکر آتا تو فوراً جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو طرف چلے جاتے. اتنی پاک ہستی کہ اس دور کے اندر بھی لوگ جو ہے آپ کی شخصیت کو یاد رکھتے ہیں. حالانکہ آپ سردار بھی تھی، مالدار بھی تھی، آپ کے ایک دو پہلے نکاح بھی ہوئے، لیکن وہ آپ کے جو شوہر فوت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ پاکیزہ، اس قدر مال و دولت کے باوجود آپ پاکیزہ. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پاک ہستی کو رکھنا تھا. تو اسی لیے اس طرح یہ مقدس اور پاکیزہ ہستی کو رکھا. آپ کو آگے میں بتاتے چلے جاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا نکاح نہیں ہوا، ابھی تو حضور نے اعلان اظہار نبوت بھی نہ فرمایا تھا. تو حضرت جو خدیجہ الکبریٰ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اس وقت 360 بت تھے، کبھی بتوں کی عبادت کے لیے نہیں گئی. کیا بات ہے. کبھی جو ہے نا فضول کاموں میں نہیں گئی. ٹھیک ہے، اللہ کی یاد کرتی تھی، ذکر اذکار کرتی تھی. ایک رات سوئی، ادھر سوئی ادھر قسمت جاگ اٹھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خواب دیکھا. خواب کیا تھا کہ خواب یہ تھا
کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آفتاب جو ہے وہ ان کی گود میں آ اترا ہے، اس کی روشنی سے ان کا گھر منور ہو گیا، اس کی روشنی سے پورا مکہ منور ہو گیا، اس کی روشنی سے پورا عجب منور ہو گیا، اس کی روشنی سے پوری دنیا پوری کائنات منور ہو گئی۔ سب اٹھی تو حیران ہے کہ یہ خواب کتنا پاکیزہ تھا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، وہ بھی علم جانتے تھے، ان کو جب خواب بتایا تو پہلے تو انہوں نے خواب سن کے تم کے دیکھتے رہے، کہا اے ختیجہ تم واقعی طاہرہ ہو، تم واقعی مقدس ہو، تم واقعی پاک ہو، تمہارے خواب کی تعبیر معمولی نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول، آخری نبی اس کائنات میں تشریف لے کے آئے گا، تم اس کی گھر میں زوجہ بنو گی، سبحان اللہ، تم اس کے گھر میں اس کے عقد میں آؤ گی، اس کے ساتھ وقت گزارو گی، اس کے ساتھ وقت گزارو گی۔ آپ اور حیران نے کہا کہ کس قبیلے سے ہوگا؟ کہا وہ قبیلہ قریش سے ہوگا، کہا کس ساق سے ہوگا؟ کہا وہ بنی ہاشم سے ہوگا، کہا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کہا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ باتیں سنی تو آپ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی روحانی طور پر آپ کا جو تعلق ہے وہ بڑھنا شروع قائم ہو گیا اور مضبوط ہونا شروع ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے لگی کب وہ خوش قسمت گھڑی آئے اور کب میں ان کے عقد میں جاؤں اور کب میں کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں میں سمیٹوں اور اللہ کے اس محبوب کی میں خدمت کروں۔ تو یہ وہ سوچتی رہی اور اس طرح وہ انہوں نے اپنے اس ایام کو گزارا، وقت کو گزارا۔ پھر وقت نے ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، پھر اس طرح ہوا کہ ایک دن ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی پھوپھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو حضرت عاتقہ اور آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دن بات شروع ہو گئی تو آپ کی پھوپھی کہنے لگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا یہ جوان ہو گیا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی شادی کا انتظام کرنا چاہیے، تو ہمیں ہمارے پاس اتنا کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کوئی اس کے لیے ایک انتظام کرے۔ تو پھر کہنے لگی کہ جو نا ختیجہ طاہرہ وہ تجارت کے لیے لوگوں کو بھیجتی ہیں، قافلے کو بھیجتی ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں وہ بھی کسی قافلے کے ساتھ ان کو بھیج دیں تاکہ کوئی مال اسباب مل جائے اور ہم ان کی شادی کا کوئی اہتمام کر دیں۔ تو وہ حضرت عاتقہ جو حضرت خدیجہ کے پاس گئی، جا کے کہا کہ میرے بھتیجے محمد ہیں، ان کو میں تجارت کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں۔ تو جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ سنا تو فوراً ہاں کر دی، کہا میں تیار ہوں۔ پھر اس قافلے میں آپ کو رکھا جو سب سے اچھا تھا اور سب سے زیادہ تجارت کا سامان آپ کو دیا اور یہ کہا آپ جائیں، آپ کو باقیوں کے بدلے میں زیادہ نفع دوں گی، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام حضرت خدیجہ کو، اس کا نام میسرہ تھا، اس کو بھیجا، یہ کہہ کر نہیں کہ تم نے حساب کتاب رکھنا ہے، یہ کہہ کر نہیں کہ تم نے فلاں چیزوں کو دیکھنا ہے، یہ کہہ کر بھیجا کہ تم نے ان کے ساتھ جانا، ان کی خدمت کرنی ہے، سبحان اللہ، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، تم نے ان کے ہر حکم کو ماننا ہے۔ اب آپ کا وہ پہلا سفر جو ہے سفر تجارت شام کی طرف شروع ہوا۔ مصر کے راستے میں جب آپ گزرے، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، مصر کے راستے میں جب ضیاء النبی شریف اور اس طرح اور چند کتابوں کے اندر اب جب اس راستے میں گزرے، مصر کے راستے کے اوپر جب آپ پہنچے تو ایک رہبر کی وہاں پہ عبادت گاہ اس نے بنائی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اتنی دھوپ ہے، اتنی شدت ہے، اتنی گرمی ہے، ایک بادل کا ٹکڑا کیوں ادھر سے ادھر پھر رہا ہے؟ اس نے جب غور سے دیکھا تو وہ درختوں کے جھنڈ میں نا کچھ لوگوں کا قافلہ نظر آیا، بڑا حیران ہوا کہ وہ جو درخت کا وہ بادل کا جو ٹکڑا ہے نا وہ درختوں کے اوپر ہی منڈلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس نے دور سے دیکھا، اس ننگے پاؤں دوڑا، قافلے والوں کے پاس آیا، مبارک سلام دعا اپنے طریقے کے مطابق، رواج کے مطابق لیا، پھر کہنے لگا کہ آپ سب لوگوں کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ میرے عبادت خانے میں آئیں۔ وہ لے گیا ان سب کو عبادت خانے کے لیے، جب دعوت کا اہتمام ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، مہمان بیٹھے ہوئے، لیکن اس نے پھر اپنے اس عبادت خانے کے اوپر چڑھ کے دیکھا بادل کا ٹکڑا تو وہی کا وہی ہے، سبحان اللہ۔ کہنے لگا جس کی خاطر میں نے اتنا انتظام کیا ہے، اتنا اہتمام کیا ہے، وہ شخصیت تو ادھر ہی ہے۔ قافلے والوں سے پوچھا بھائی آپ کا کوئی ہے تو نہیں کیا فرد ادھر، کوئی ساتھی کوئی دوست ادھر ہے تو نہیں گیا؟ کہنے لگے بس ایک نوجوان ہے، اس کو ہم اپنے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی ہے۔
تو کہا جن کے لیے بزم سجائی وہ نہ آئے تو کیا ہو. کیا ہوا, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو انہی کے لیے تو بزم سجائی ہے. دوڑا پھر دوڑا جا کے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اے صاحب وقار, صاحب کردار, اے حسن و جمال کے پیکر, ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت پہ تشریف لے کے آئیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں یہاں پہ سامان کے لیے ساز و سامان. کہا نہیں, یہ ساز و سامان اس سے دگنا میں آپ کو دے دوں گا, لیکن میرے ساتھ چلیے. باقیوں کے لیے الگ انتظام, حضور کے لیے الگ ہی انتظام. سبحان اللہ. پھر انتظام ہوا, سب کھا رہے ہیں. ہاتھوں جب کھانا کھا لیا تو پھر عرض کرنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ میں قبیلہ قریش سے ہوں. سبحان اللہ. پھر اس نے پوچھا کس شاخ سے؟ میں بنو ہاشم سے. سبحان اللہ. ہاتھوں کو چومنے لگا, ہاتھوں کو چومنے لگا, پاؤں میں گر گیا. کہنے لگا ایک چھوٹی سی نشانی اور دکھا دے. سبحان اللہ. ایک نشانی اور دکھا دے. سبحان اللہ. کہا کون سی نشانی؟ کہا آپ اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں, میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان آپ نے اللہ. اپنے کندھے سے جب کپڑا ہٹایا, اس رہبر نے مہر نبوت کو دیکھا, چوما, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. سبحان اللہ. میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا, اور میں نے اپنی کتاب تورات کے اندر پڑھا ہوا ہے, اور جس پیغمبر کی, جس نبی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے آپ وہی ہے, میں ایمان لاتا ہوں. میں ایمان. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جب آگے گئے ملک شام کے اندر, جب تجارت کے لیے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کے قافلے میں برکت اتنی رکھی حضور کے صدقے سے کہ جہاں پہلے سامان کبھی وہ فروخت ہونے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے, جب اس منڈی میں پہنچے جب حضور کے طفیل منڈی میں جاؤ گئے, تو وہ 40 درہم اگر پہلی بولی شروع تھی تو ڈبل سے ٹرپل ہونا شروع ہو جاتی. اور چند دنوں میں وہ سارے کا سارا ساز و سامان بڑے زیادہ منافع کے ساتھ فروخت ہو گیا, بک گیا. اب وہ میسرہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, کبھی حضور کے چہرے کو تکتا ہے, کبھی مال و اسباب کو دیکھتا ہے, کبھی حضور کی نوازشوں کو دیکھتا ہے. کہتا ہے یار کیا کس پاکیزہ شخصیت کے ساتھ میں آ گیا ہوں. پھر اس نے ایک عمدہ سواری لی, اس کے اوپر جو ہے آپ کو بٹھا کہا یا سنا آپ جائیں, باقی میں لے کے آتا ہوں. سبحان اللہ. لے کے آتا ہوں. آپ پہنچے, جب آپ مکہ کے طرف پہنچنے لگے تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی. روز کھڑی ہوتی کہ کوئی ادھر سے آئے, کوئی قاصد آئے, کوئی اطلاع دے کب واپس آ رہے ہیں. پھر ایک بدلی سی محسوس ہو رہی ہے, کوئی آ رہا ہے. باندی نے کہا کہ کوئی ادھر شام سے آ رہا ہے. وہ آتا ہے جا رہا تھا, جب قریب آ رہا تو باندی کو لگتا ہے کہ یہ وہ محمد ابن عبداللہ جو ہیں, ابو طالب کے جو بیٹے ہیں, ابو طالب کے جو بھتیجے ہیں وہ لگتے ہیں. وہاں لگتا, جب قریب آئے تو دیکھا, اور باندیاں جو ہیں اس وقت ساری کی ساری کھڑی تھی. تو کہا اگر یہ وہی ہے تو تمہاری جتنی تم کھڑی ہو نا, جتنی میری غلام یہ نوکر باندیاں کی, سب کے لیے میں ایک انعام رکھوں گی. سب باندیاں حیران ہوگی, کون سا انعام؟ پہلے مال کا بھی بڑی مہربانی کرتی, آج کون سا ملے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے, قافلے کی ساری بات بتائی, تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوئی, اور آپ نے اپنی باندھی کو غلاموں کو پتہ کیا انعام دیا؟ یہ انعام دیا کہ کہا جاؤ آج کے بعد تم سارے کے سارے آزاد ہو. سبحان اللہ. سارے کے سارے آزاد ہو. تو یہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے. ناظرین, ہماری علامہ صاحب سے گفتگو جاری ہے. ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت علامہ صاحب جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو سنا رہے ہیں. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوں گے.